सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, देखें सुल्तान बाहू का कलाम उठा के देख लें, और अल्लाह वाला करे आपका, इनका मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनका कलाम उठा के देखें, सूफियाना कलाम जो है, और भी सूफी बुजुर्ग कलाम उठा के देखें, तो आप उनकी अलिफ से ये तक पे चले जाएं, सूफी कलाम सुने इनके। कमाल की बात है, शायद आपने तवज्जो ना की इस पर, आप कहिएगा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने का कलाम की खूबी है कि आपने अलिफ से शुरू किया और ये पे ख़त्म किया है। अल्फ़ाबेट उर्दू के, अरबी की जो अल्फ़ाबेट है उर्दू और में अरबी मिला के उन्होंने अलिफ से शुरू करके, अलिफ से उनका शेर शुरू होता है, अलिफ से कई इशारे, फिर बे से इशारे, फिर ते से इशारे, फिर से इस तरह, और ये पे जाके इन्होंने अपने उसको कलाम को मुकम्मल किया है। इस पूरे कलाम के अंदर, पूरे कलाम के अंदर मुर्शिद घूम रहा है, मुर्शिद की तशरीहात हैं, मुर्शिद क्या होता है, मुर्शिद कैसे चलना चाहिए, वहाँ से आप उनसे फ्यूज़ कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको किस तरह बन के चलना पड़ेगा। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह कलाम ये तो किस तारुफ को मोहताज ही नहीं। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। जब आप अपने इलाके में आए ना, कसूर में, आपकी वहाँ ड्यूटी लगी ना कसूर में, तो उस वक्त के जो औलिया कराम थे कसूर में, उन्होंने एक दूध का प्याला भर के आपके पास भेजा। प्याला लब भरा हुआ था, उसमें मज़ीद गुंजाइश ही नहीं थी। वो आपकी खिदमत में आया, आपने, लाने वाले ने बताया कि वक्त के औलिया हैं, उन्होंने ये जो वहाँ कसूर में उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने दूध का प्याला आपकी खिदमत में भेजा है। तो आपने एक गुलाब का फूल उस दूध में डाल के वापस भिजवा दिया। एक सवाल था, उसका जवाब दिया। अल्लाह वालों के अपने कोटबड़ होते हैं। तो किसी ने कहा कि हज़रत ये दूध का प्याला आया उन हजरात की तरफ से, और आपने इसको पिया भी नहीं, और उसमें फिर ना उसमें से कुछ निकाला, बल्कि आपने गुलाब का फूल उसमें रख के उस प्याले को वापस कर दिया। अच्छा, उन्होंने भी रख लिया, ये मामला क्या है? आपने फरमाया कि असल में बात यह है कि जो यहाँ के बुज़ुर्गान दीन हैं, जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, तो अब मुझे यहाँ भेजा गया, मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उन्होंने दूध का प्याला भेजा, लबालब दूध का प्याला लबालब भरने होने पे इशारा मुझे ही दिया गया उन बुज़ुर्गों की तरफ से कि कसूर में हम मौजूद हैं, अब हमारे अलावा किसी और की जगह नहीं है यहाँ पे, कसूर भरा हुआ है इस प्याले की तरह। तो मैंने गुलाब का फूल बीच में रख दिया कि यकीनन आप हजरात से कसूर भरा हुआ है, मगर आप हजरात के दरमियान मेरी मिसाल ऐसे ही जैसे दूध में गुलाब। मेरी जो ड्यूटी लगाई है, तो अब आप दूध हैं और उसमें मैं गुलाब हूँ। अब अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने काम करना। तो ये बहरहाल ये उनकी आपस की बातचीत थी, ये मोहब्बत के मामला थे उनके। तो ये फ़कीर अर्ज़ कर रहा था कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अगर आप कलाम उठा के देखें ना, पूरा कलाम उठा के देखें, तो कमाल है, कमाल है। फनाफि शेख जिसे कहते हैं ना, फनाफि शेख कैसा होता है? आप फरमाते हैं कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विचलाई हो। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबादा पानी मिलया हर रगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क मचाया जहाँ फुला ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे ए बूटी लाई। इसमें कौन सी नमाज का जिक्र है, किस तस्बीह का जिक्र है, कौन से आलिम दीन की, किसी मुफ्ती साहब की बात की गई है, और काम बुनियादी बता रहे हैं। क्या? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन भी चलाई हो। हाँ, फरमाते हैं कि ये इसमें ज़ात अल्लाह, इसका अल्लाह के ज़िक्र का, इसमें ज़ात का पौधा मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल में लगाया है। ज़िक्र दिया जाता है ना, फरमाए इसमें ज़ात का पौधा मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल में लगाया है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, ये मेरे बस की बात ना थी, तो मेरे मुर्शिद ने करम किया कि उन्होंने मेरे दिल की ज़मीन के ऊपर ये पौधा लगा दिया। अच्छा, फरमाते हैं कि जिससे इसके रूह, दिल और दिमाग सरासर मुअत्तर हो जाते हैं,
اس پودے کو نفی اثبات کے ذکر کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. پھر نفی اثبات ایک وظیفہ ہوتا ہے. بیت ہونے کے بعد پھر مرشدان گرامی جس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں پھر اس نفی اثبات کا وظیفہ بتاتے ہیں. اس کو تسبیح ہوتی ہے. وہ نفی اثبات کے پانی کا نفی اثبات کے ذکر کا پانی پھر کہتے ہیں کہ وہ اس پودے کو ملا. تو نفی اثبات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. تو فرماتے ہیں کہ نفی اثبات کے ذکر سے سیراب کیا جاتا ہے، اور جب یہ پودا پھول دینے لگے تو معارف و افکار کی خوشبو کا ایک طوفان نمنڈ آتا ہے جس سے وہ قدرت کے دلکش مناظر کی سیر کرتا ہے. مرید اپنے ایسے مرشد کے لیے درازی زندگی کی دعا کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کے دم سے ہی کمال حاصل ہوا ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی ہاں مرشد ماں وچ نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھولاتے جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی آگے فرماتے ہیں کہ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. تسبیح پھیری پچھلے 10 منٹ نے ذکر کیا تھا نا. تسبیح پھیری دل نہ پھریا، بڑے تسبیح پھیرنے والے بہت ملیں گے. تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پھڑ کے ہو. چلا کٹیا کچھ نہ کھٹیا کھی لینا چلیاں وڑ کے ہو. باج زور نہیں منظوری پہ پڑھن بانگ سلاتا ہو. روزے نفل نماز گزارن پئی جاگن ساریاں راتاں ہو. باجو قلب حضور نہ ہووے پے کڈھن سے زکاتاں ہو. باج فنا رب حاصل نہیں نہ تاثیر جماتا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا ملنا ظاہری عبادت سے نہیں ہوتا
بلکہ نیت کا خالصتاً ہونا اور ذوق عبادت کا غلبہ ہونا ضروری ہے۔ خدا کب ملتا ہے؟ جب صرف عبادت سے نہیں، عبادت میں اخلاص ہونا شرط ہے، نیت کا درست ہونا۔ اگر خدا کو پانا ہے، عبادت خدا کی طرف لے کے جانے والی، لیکن عبادت کی اپنی ڈائریکشن ہی غلط ہو، اس کی خدا کی طرف کے بجائے وہ کہیں اور کا انڈیکیشن دے رہی، تو پھر تو خدا تک نہیں پہنچنے والے۔ نیت اگر خالص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو صوفیہ کرام جو ہیں وہ ہماری عبادات کو درست ڈائریکشن کی طرف ڈالتے ہیں، ورنہ ہر بندہ بس دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں نماز پڑھ کے سکون نہیں ملے۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ تم نے تو نماز کا ستیہ ناش کیا۔ وہ نماز آقا علیہ السلام آئے کہ نماز، جس نماز کا قیام صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، یعنی ارکان کی صحیح طریقے سے نہ پڑھی جائے، فرمایا نماز بد دعا کرتی ہے اپنے نمازی کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ تو عرض کیا کہ سرکار کیا نماز بھی بد دعا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کہ بڑا چور نماز کا چور ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ کیسی چوری؟ کہ وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نماز کو۔ تو فرمایا ویسی نماز جب وہ جاتی نا رب کی طرف، تو فرمایا کہ وہ نماز اس نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ یا اللہ، کیا کہتی ہے؟ یا اللہ، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس نے جو میرا حشر کیا، تو بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کر۔ تو اب بتاؤ، پھر وہ جیسی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ اس نماز کے بعد کوئی سکون ملنے کو کوئی ہے تصور؟ پھر اب قصور بھی ہم نماز کو ٹھہراتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں ملا، تو پڑھی کیسی تھی نماز؟ اخلاص سے نیت تھا، خلوص تھا، اس طرح ہماری توجہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ رب عرش معلیٰ اتے، نہ رب خانہ کعبے ہو۔ حج کرنے جاتے ہیں نا، حج کرنے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے۔ کس کی زیارت؟ کعبۃ اللہ کی زیارت۔ کیا اللہ کعبے میں ملتا ہے؟ اللہ کیا اللہ سے ملنے کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں؟ اگر یہ بات درست ایسے ہو کہ اللہ سے ملاقات کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے، وہیں ہوگی، پھر تو غریب مارا گیا، پیسے والے جیت گئے، غریب تو مارا گیا، اس کی ملاقات تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو کعبۃ اللہ کی زیارت اللہ ہی کے حکم پر کرنے جاتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ کو خدا ملے گا۔ اللہ کا حکم تھا بیت اللہ کی زیارت کو جاؤ، اس گھر کو میں نے اپنا گھر کہہ دیا ہے، اس گھر کی زیارت کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ رب عرش معلیٰ تے، نہ رب خانہ کعبے ہو، نہ رب علم کتابیں لبا، نہ رب وچ محرابے ہو۔ گنگا تیرتی مول نہ ملیا، پینڈے بے مارے پینڈے بے حسابے ہو۔ جدہ مرشد پھڑیا باہو، چھٹے سارے عذابے ہو۔ یہ فقیر نے جب شروع میں عرض کیا نا کہ کلام کے اندر دیکھے تو صحیح، وہ تان کہاں لا کے توڑتے ہیں، کہاں سے تان اٹھاتے ہیں اور توڑتے کہاں پہ لا کے؟ عرش معلیٰ سے اٹھائی تان، ہاں، عرش معلیٰ سے تان اٹھائی۔ ہماری پرواز تو نہیں عرش معلیٰ تک، وہ وہاں سے نیچے لے کے آ گئے۔ ادھر کی سوچنے والے ادھر تک جانے کے لیے پہلے تجھے اپنے آپ کو کسی کا کرنا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے، طالب ہویوں زردہ ہو۔ لکھ ہزارہ کتابہ پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو۔ باج فقیراں کوئی نہ مارے، اے چور اندر دہ ہو۔ یہ چور کسے کا؟ نفس کو۔ یہ اندر کا جو چور ہے، فرمایا یہ فقیروں کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اللہ نے معالج بنایا، اللہ نے اس کو ان کا ڈاکٹر بنایا، اللہ نے ان کو حکیم بنایا، اس کو وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، وہ تمہیں وہ نسخہ بتا دیں گے، وہ تمہیں اس کا حل بتائیں گے کہ نفس کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صورت نفس امارے دی، صورت نفس امارے دی، کوئی کتا گلڑ کالا ہو۔
یہ کتے ہوتے ہیں نا، شکاری کتے دیکھیے، شکاری کتے بڑے خونخوار قسم کے ہوتے ہیں. شکاری کتوں کو دیکھ کے آپ کو خوف آتا ہے کہ وہ دانت باہر نکالتا ہے نا، تو شکاری کتے الگ ہی ہوتے ہیں. تو آپ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ نفس کیسا ہے، مطلب کہ صورت نفس امارے دی. کوئی کتا گیلڑ کالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے. کوکے نوکے لہو پیوے، اے منگے چربنے والا ہو. آسائشات چاہیے ہر قسم کی، پہننے میں بھی، کھانے میں بھی، رہنے میں بھی. آسائش، سہولت، تکلیف نہیں. یہ کس کی فرمائش ہے؟ نفس امارہ کی. سرکش نفس جو اللہ کا دشمن ہے، یہ ساری فرمائشیں اسی کی ہیں. جو غلط راستے سے آپ کو لے کے جائے وہ والی بات ہو رہی. صورت نفس امارے دی، کوئی کتا کے لڑکالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے، منگے چپنے والا ہو. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے، اگر آپ اس کے کہنے پہ چلتے رہے تو خدا تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ خواہشات تو پوری ہوں، لیکن جائز انداز میں کہ ناجائز انداز میں. اگر جائز انداز میں آپ کی خواہشات پوری ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر شارٹ کٹ کیا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کو ناراض کر کے، وہ آسانیاں تو مل جائیں گی، لے لیں گے، لیکن ادھر رب ناراض ہو جائے گا. اور رب کو ناراض کر کے کوئی بندہ آرام سے سو جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ رب کو ناراض کر کے کوئی نرم گرم بستر پہ سو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جسے نیند پہ آ رہی ہے اور رب ناراض ہے. جسے کپڑے پیارے ہیں، مہنگے سے مہنگا کاٹن والا سوٹ اسے پیارا ہے، مگر رب اس کا ناراض ہے. خوش ہو رہے خوش. جسے چرب نوالے، یہ نفس کی خواہشات ہیں. جسے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا کھانا، کوئی دال آ گئی، یا میں دال تو میں نہیں کھاتا، سبزی آ گئی. آقا علیہ السلام کی ایک عادت کریمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کھانا آتا یا کہیں دعوت میں جاتے، اگر آپ کی طبیعت کو کوئی چیز پسند نہ ہوتی، یہ طبیعت نہیں چاہ رہی کھانے کو، تو آپ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے تھے. یہ ہے طریقہ زبان سے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو میں کھاتا ہی نہیں. رزق کس کا ہے؟ وہ اس کا رازق کس نے بنایا ہے؟ اس رزق کو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کو مت دیکھو بھیجا کس نے، وہ دیکھو. اسی لیے جو ڈیلی بیس پہ ہمیں رزق ملتا ہے اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. سوچنا چاہیے کہ بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہے. ہم دال میں سبزی میں نخرے کرتے ہیں، لوگوں کو سوکھی روٹی میں اثر نہیں ہے. تو یہ نفس کے معاملات ہیں. تو صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر حوالے سے آپ کو آہستہ آہستہ کاٹتے وہ آپ کو سیدھے ڈائریکشن پہ لے آتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف، جو پروردگار عالم کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تب جا کے پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، حج جیسی عبادت بھی ہماری محفوظ نہیں ہے ان معاملات کی وجہ سے. حج کر کے بھی ہمارا وہی حال ہے، حج نہیں الحاج بن کے بھی ہمارا وہی حال ہے. تو کیا ہوا پھر؟ کیا کر کے آئے وہاں پہ؟ بیت اللہ کو دیکھ کے بھی نہیں بدلے، صفا مروہ کی دوڑیں لگا کے پھر بھی ادھر بھی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ دوڑ مکنے میں ہی نہیں آ رہی خواہشات کی، تو صفا مروہ کی دوڑ سے پھر سیکھا کیا؟ تو صوفیہ کرام کا جو طریق ہے وہ ہمیں ہماری منزل مقصود پر لے جانے کے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں صوفیہ کرام کے ان جو ملفوظات ہیں ان کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.